सूरत यासीन नाजिल होने से पहले कफ़ार ने तकब्बुर और गुरूर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा। वो बोसीदा हड्डियां हाथ में लेकर कहते थे, इन सड़ी गली हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? ये तो नामुमकिन है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तुम सच्चे नबी नहीं बल्कि झूठ बोलते हो। फिर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फरमा दीजिए, उन्हें वही दोबारा जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा फरमाया था, और वो हर तरह की मखलूक को खूब जानने वाला है। फिर वो वक्त आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, मगर दुश्मन आपके घर के दरवाजे पर पहरा देकर खड़े थे। आपने सूरत यासीन की बाबरकत आयात तिलावत फरमाई और अल्लाह के हुक्म से उनके सामने से गुजर गए, मगर उनकी आंखें आपको ना देख सकें। वो हैरान रह गए और एक दूसरे से कहने लगे, वो कहाँ गए? रास्ता तो खाली है, ये कैसे हो सकता है? और सूरत यासीन के अंदर एक निहायत दर्दनाक और ईमान अफरोज वाकया भी बयान हुआ। अंताकिया की गर्द आलूद गलियों में एक शख्स तेजी से दौड़ रहा था। सांस फूला हुआ था और पीछे गुस्से से भरा हुजूम उसके ताक़ुब में था। वो जानता था कि हक बात कहना उसकी जान ले सकता है, मगर उस दिन उसने सच्चाई का साथ दिया। उसने रसूलों की हिमायत की और पुकार कर कहा, मैं उस अल्लाह पर ईमान ला चुका हूं जिस पर ये रसूल ईमान रखते हैं। ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उन लोगों का साथ दो जो तुमसे कोई सिला नहीं मानते, और वही हिदायत याफ्ता हैं। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। हम कुरान मजीद की सूरतों में बयान होने वाले वाक़यात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये सिलसिला मुसलसल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट से हमारा साथ दीजिए। नाजरीन, सूरत यासीन मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसे कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। जिस कबीले कुरैश में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे, उसी ने आपके पैगाम को कबूल न किया और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार कर दिया। लोगों के दिल सख्त होते गए, उनके सीनों में शुकूक, सवालात और बेयकीनी बढ़ने लगी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने सूरत यासीन नाजिल फरमाई ताकि दिलों को नर्म करे, हक को वाज़ेह करे और जिंदगी और मौत के राज से आगाह फरमाए। इस मुबारक सूरत की 83 आयात हैं। इसका नाम पहले हरफों यासीन से लिया गया जो इसकी पहली आयत में आए हैं। सूरत यासीन में इंसान के अखलाकी फ़राइज़, वही इलाही, अंताकिया की कौम की तरफ भेजे गए रसूलों का वाक़या, अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत की निशानियाँ, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, क़यामत का दिन और अज़ाब जैसे अजीम मज़ामीन बयान हुए हैं। इस्लामी उलमा का मानना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को ख़ास अहमियत अता फरमाई। इसीलिए मुसलमान भी तिलावत कुरान के वक्त इसे ख़ास मकाम देते हैं। इसी वजह से सूरत यासीन पर खुसूसी तफासीर भी लिखी गईं। अब आइए इस मुबारक सूरत के मानी और वाक़यात को आयत बायत समझते हैं। अल्लाह ताला सूरत का आगाज़ हुरूफ़े मुक़त्तआत यासीन से फरमाता है। बहुत से उलमा के नज़दीक ये हुरूफ तंबी के मानी रखते हैं, यानी गौर से सुनो, तवज्जो करो। और कई अहले इल्म फरमाते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा दे रहा है, यानी ए इंसान कामिल, ए अज़मत वाले। फिर इरशाद होता है, वल क़ुरआनिल हकीम, कसम है उस कुरान की जो हिकमत से भरपूर है। ए रसूल, बेशक आप रसूलों में से हैं। अल्लाह ताला अपने कलाम यानी कुरान मजीद की कसम इरशाद फरमाता है। कसम किसी चीज़ की अज़मत और उसके बुलंद मर्तबे को ज़ाहिर करती है और ये भी बताती है कि उसके बाद आने वाली बात यकीनी और सच्ची है। यहाँ मकसद ये वाज़ेह करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कलाम नहीं फरमाते, बल्कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और जो रास्ता आप लाए हैं वही सीधा रास्ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला अपनी नाजिल करदा किताब की कसम क्यों फरमाता है और अपने सिफ़्ते नाम अल हकीम के साथ क्यों जिक्र फरमाता है? बज़ाहिर ये सवाल मुश्किल महसूस हो सकता है। बाज़ मुनकरीन कहते थे, खालिक को कसम खाने की क्या हाजत? मगर यहाँ एक निहायत अहम हकीकत है। कुरान इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ। जब किसी इंसान से गुफ्तगू की जाती है
تو اس کی سمجھ کے مطابق انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹے بچے سے گفتگو کا انداز بڑے انسان سے گفتگو کے انداز سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان، ان کے انداز اور ان کے فہم کے مطابق کلام فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی اپنی شان کم کر دے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بات ایسے انداز میں کی جائے جو سامنے والا سمجھ سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ اسلوب اختیار فرمایا جو انسان سمجھ سکیں۔ قسم کے انداز بیان بھی اسی طرز کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قسم فرمانا اسے انسانوں کے درجے پر نہیں لاتا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بندوں کو یہ سمجھانے کا طریقہ ہے کہ یہ پیغام کامل سچائی اور قطعی یقین پر مبنی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی بات کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ قرآن کا حق ہونا سراسر یقینی ہے۔ علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو ہمیشہ غالب اور نہایت مہربان ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈر سنائیں جس کے باپ دادا کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں قرآن کا مقصد واضح کر دیا گیا کہ ایک ایسے معاشرے کو جگانا ہے جو غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی نہ جانتا تھا یا جاننے کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ اہل مکہ نے طویل عرصے سے کسی نبی کو نہ دیکھا تھا۔ وحی کے طویل وقفے نے انہیں آسمانی ہدایت سے دور کر دیا تھا۔ پھر یہ نورانی پیغام قریش سے شروع ہوا اور مرحلہ وار پوری انسانیت تک پہنچا۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یہ آیت ایک ہولناک حقیقت بیان کرتی ہے کہ بعض لوگ اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور مسلسل غلط انتخاب کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ جب انسان اپنی آزاد مرضی کو بار بار برائی میں استعمال کرتا ہے تو دل آہستہ آہستہ حق قبول کرنے سے بند ہو جاتا ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچ رہے ہیں، پس ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیات کافروں کے باطنی حال کو نہایت طاقتور مثال کے ذریعے بیان کرتی ہیں۔ ان کی ضد اور تکبر ایسے ہیں جیسے گردنوں میں لوہے کے توق پڑے ہوں، ان کے سر اوپر اٹھے ہیں، یعنی وہ اتنے مغرور ہیں کہ جھک کر اپنے قدموں کے پاس موجود حق بھی نہیں دیکھتے۔ انہیں صرف اپنا نفس نظر آتا ہے، آگے اور پیچھے کی دیواریں ان کی اپنی تعصب زدہ سوچ اور جمی ہوئی رائے ہیں جو حق کو ان تک پہنچنے نہیں دیتی۔ سامنے مستقبل کا خوف اور آخرت کا انکار ہے، اور پیچھے دنیا کی محبت کی دیوار کھڑی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ کی تنبیہ اسی شخص کو فائدہ دیتی ہے جو نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پس اسے بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب تک پہنچی، مگر فائدہ انہی کو ہوا جن کی نیت صاف تھی۔ یہاں خشیت کا مفہوم نہایت اہم ہے، یعنی ادب و عظمت کے ساتھ ایسا خوف جو انسان کو اطاعت پر آمادہ کرے۔ جو شخص بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی عظمت من لے اور قرآن کی پیروی کرے، وہی اس تنبیہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے صرف جنت ہی نہیں بلکہ اللہ کی مغفرت بھی ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج گئے اور جو نشانیاں اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہاں اعلان فرمایا گیا
کہ قیامت کے دن مردے ضرور زندہ کیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال ہی نہیں بلکہ اس کے چھوڑے ہوئے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں، خواہ نیک ہوں یا برے۔ جو راستہ وہ بنا جائے، جو تعلیم دے جائے، جو گناہ پھیلائے یا نیکی چھوڑ جائے، سب محفوظ ہے، اور ہر چیز ایک واضح نوشتہ میں درج ہے، جسے امام مبین کہا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی حقیقت ہے۔ آیت میں آیا ہوا جملہ وَآثَارَهُمْ نہایت گہرا معنی رکھتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کے چھوڑے ہوئے اثرات باقی رہتے ہیں۔ قرآن کی پیروی کرے وہی اس تنبیہ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے صرف جنت ہی نہیں بلکہ اللہ کی مغفرت بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج گئے اور جو نشانیاں اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہاں اعلان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مردے ضرور زندہ کیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال ہی نہیں بلکہ اس کے چھوڑے ہوئے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں، خواہ نیک ہوں یا برے۔ جو راستہ وہ بنا جائے، جو تعلیم دے جائے، جو گناہ پھیلائے یا نیکی چھوڑ جائے، سب محفوظ ہے، اور ہر چیز ایک واضح نوشتہ میں درج ہے، جسے امام مبین کہا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یقینی حقیقت ہے۔ آیت میں آیا ہوا جملہ وَآثَارَهُمْ نہایت گہرا معنی رکھتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کے چھوڑے ہوئے اثرات باقی رہتے ہیں۔ یہ اثرات کسی لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کسی نیک اولاد کی شکل میں، کسی جاری صدقہ کے ذریعے، یا کسی برے رواج کی صورت میں جسے اس نے شروع کیا ہو۔ یہ سب کچھ نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے۔ امام مبین سے مراد وہ عظیم ریکارڈ ہے جس میں ہر چیز محفوظ اور درج ہے۔ سورت یاسین کے اگلے حصے میں ایک تاریخی مثال بیان کی گئی ہے۔ بہت سی تفاسیر کے مطابق یہ شہر انطاکیہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی کی طرف 2 رسول بھیجے۔ جب لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ یہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مزید مواقع عطا کرتا ہے۔ مگر منکروں نے وہی پرانا بہانہ بنایا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، سوتے ہو، پھر تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ رسولوں نے جواب دیا کہ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہم زبردستی ایمان لانے پر مامور نہیں۔ پھر قوم نے اپنی مصیبتوں جیسے قحط یا بیماری کا الزام بھی رسولوں پر ڈال دیا۔ یہ دراصل اپنی غلطیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کا رویہ تھا۔ رسولوں نے مضبوط جواب دیا کہ نحوست باہر سے نہیں آتی بلکہ تمہارے اپنے اعمال اور حق کے انکار سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو صرف تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی دوران ایک بہادر مرد منظر میں داخل ہوا۔ بہت سی تفاسیر اسے حبیب النجار کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ وہ شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ بعض اوقات حق ان سادہ دل لوگوں تک جلد پہنچتا ہے جو اقتدار کے مرکز سے دور ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل نہایت مضبوط تھی۔ اس نے کہا، یہ رسول تم سے نہ مال مانگتے ہیں، نہ کوئی دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں، پھر یہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ یہ ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے کہ جو شخص دنیاوی فائدے کی امید نہ رکھے، اس کی بات زیادہ اخلاص اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس مومن نے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا دفاع کیا۔ اس نے عقل کے ساتھ سمجھایا کہ بت یا طاقتور لوگ کسی کو نہیں بچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ جب اس نے کہا ربکم، تو اس نے قوم کو یاد دلایا کہ اللہ صرف میرا رب نہیں، تمہارا رب بھی ہے، چاہے تم انکار ہی کیوں نہ کرو۔ اس واقعے میں وہ مومن دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی بات کرنے والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اتنے شدید خطرات کے باوجود اس نے کامل جرأت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا۔ اس کا پیغام یہ تھا کہ تم ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اسی وقت جب اللہ چاہے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اسے اللہ کے اذن سے قبول کرتے ہیں۔ یہ منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، جب انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کو بھی اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ قبول کیا۔ یہ ایمان اور سپردگی کی بہترین مثال ہے۔ آخرکار اس کی قوم نے اس پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا۔ قرآن اس کی موت کا منظر بیان نہیں کرتا
بلکہ سیدھا انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ جب قوم نے اسے قتل کیا تو اس سے کہا گیا، ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں شامل فرما دیا۔ غور کیجئے، ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، پھر اسے جنت دکھائی گئی، وہ نعمتوں میں ہے، لیکن اس کا دل پھر بھی اپنی قوم کے لیے نرم ہے، کیونکہ وہ حق سے محروم رہ گئی۔ تم ان پر غضبناک نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے دل میں گہری رحمت محسوس کرتے ہو۔ یہ ایمان، شفقت اور بلند کردار کا حیرت انگیز مقام ہے۔ اس مومن نے ایسا ایمان اپنے سینے میں رکھا جو زمانوں تک زندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کا واقعہ سورہ یاسین کے ابتدائی حصے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بہادر بندے کو ہم سب کے لیے نمونہ بنا دیا۔ وہ خوش نصیب ہے، اور وہ سب بھی خوش نصیب ہیں جو اس کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اس سے ملاقات نصیب فرمائے، آمین۔ پھر ایک ایسی آیت آتی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ جب کوئی خوش الحان قاری اسے بلند آواز میں پڑھتا ہے تو دل لرز اٹھتا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون۔ وہ تو بس ایک ہی ہولناک چیخ تھی، پھر اچانک سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، اپنے زور پر نازاں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ان کی حقیقت کتنی کمزور ہے۔ نہ کسی لشکر کی ضرورت پڑی، نہ بڑی جنگ کی، صرف ایک آواز کافی تھی، اور سب ختم ہو گئے۔ وہ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، مگر آخرکار ایسے بجھے جیسے ہوا چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتا ہے کہ نجات دینے والے آتے ہیں، مگر لوگ انہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آیات یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک طاقتور آواز، ایک زبردست جھٹکا، ایک ہلا دینے والی لہر پوری قوم کو ختم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے وہ حقیقت بیان فرما دی جسے انسان نے بعد کے زمانوں میں سمجھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور سب ہلاک ہو گئے، ایک بھی نہ بچا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاملہ صرف دنیاوی ہلاکت تک محدود نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اس سے سوال ہوگا، اور پھر اصل بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنا چاہے، وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ لے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قدرت کی مثالیں دیتا ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيَّتَ أَحْيِينَاهَا، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ جیسے سردیوں میں سوکھی زمین بہار میں دوبارہ سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ آیت اللہ کی تخلیق اور انسان کی کوشش کے تعلق کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ پھل اللہ کی قدرت سے اگتے ہیں، مگر کھیت میں ہاتھ انسان کے بھی چلتے ہیں۔ رزق اللہ دیتا ہے، مگر محنت انسان کے ذمے ہے۔ پھر آخر میں سوال فرمایا جاتا ہے، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، خود انسانوں میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ ابھی نہیں جانتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ صرف انسان اور جانور ہی نہیں، بلکہ پودوں میں بھی نر و مادہ کے نظام پائے جاتے ہیں۔ اور وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں ان بے شمار چیزوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں انسان بعد کے زمانوں میں جانتا ہے،
اور آئندہ بھی جانتا رہے گا، کیا پھر بھی انسان شکر ادا نہیں کرے گا؟ شکر کی ابتدا غور و فکر سے ہوتی ہے۔ جب بندہ دیکھتا، سمجھتا اور پہچانتا ہے تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو ہر چیز میں اس کی نشانی دیکھتے ہیں۔ آمین۔ جو رب ہر چیز کو کامل نظام کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بے مقصد پیدا نہیں فرمائیں، بلکہ انسان کے لیے عطیہ اور رحمت بنا کر پیدا کی۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دیے ہوئے ایک پیالہ پانی پر بھی شکریہ ادا کرتا ہے، تو اسے بدرجہ اولا اس رب کو پہچاننا چاہیے جو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتا ہے، وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، پھر اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج اپنے ایک مقرر ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، یہ غالب، خوب جاننے والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ یہ سورت یاسین میں تیسری بڑی دلیل ہے، یعنی رات اور دن کا حیرت انگیز نظام۔ زمین کی اصل حالت تاریکی ہے اور دن کی روشنی ایک عارضی کیفیت ہے۔ جب زمین گردش کرتی ہے تو جس حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، پھر گردش کے ساتھ روشنی سرک جاتی ہے اور اندھیرا اپنی جگہ لے لیتا ہے۔ گویا ایک پوشیدہ قدرت روشنی کی چادر ہٹا دیتی ہے اور رات آ جاتی ہے۔ جب کسی مقام سے سورج کی روشنی ہٹتی ہے تو فوراً تاریکی چھا جاتی ہے۔ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں جو رات کے آنے یا دن کے جانے کو روک سکے۔ اسی لیے عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ چوتھی دلیل سورج ہے۔ سورج وہ ستارہ ہے جو ہماری دنیا کو روشنی دیتا ہے اور زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ ہمارے رب، جس کی قدرت بے حد اور علم کامل ہے، اس نے سورج کو ایک مقرر راستے پر رکھا ہے۔ وہ ایک معین وقت تک اپنے نظام کے مطابق چلتا رہے گا، مگر یہ سفر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ سورج کا بھی ایک مقرر انجام ہے۔ یہ حقیقت انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ اتنا عظیم نظام بھی اپنے خالق کے حکم کا پابند ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہے اور کائنات کی عمر اربوں برس بتائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل پکار اٹھتا ہے کہ اتنے عظیم نظم و ضبط کا خالق یقیناً ایک ہی ہے۔ سورج کی عمر تقریباً 5 ارب سال بتائی جاتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے عظیم مادے کے جمع ہونے، دبنے اور ایک نہایت بڑے دہکتے ہوئے گولے کی صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ درمیانے درجے کا ایک ستارہ ہے، مگر اس قدر عظیم ہے کہ اس کے اندر تقریباً 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ اس کی سطح کا درجہ حرارت تقریباً 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ اس کے مرکز میں حرارت کروڑوں درجوں تک پہنچتی ہے۔ یہ اپنے مقرر راستے میں بے حد رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ ہر لمحہ اس کے اندر ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہوتی ہے اور اسی تبدیلی سے روشنی اور حرارت پیدا ہو کر خلا میں پھیلتی ہے۔ اتنی عظیم توانائی کے باوجود سورج کو ایسی مقدار، ایسی طاقت اور ایسے فاصلے پر رکھا گیا ہے کہ زمین پر زندگی قائم رہ سکے۔ اگر یہ کچھ قریب ہوتا تو سب کچھ جل جاتا، اگر کچھ دور ہوتا تو ہر چیز منجمد ہو جاتی۔ مگر ایک دن ایسا آئے گا جب اس کے اندر ایندھن ختم ہو جائے گا، اس کا نظام بدل جائے گا اور دنیا کے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب بنے گا۔ سورج ہماری کہکشاں کے بے شمار ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ ہے، اور ہماری کہکشاں بھی ان لاتعداد کہکشاؤں میں سے ایک ہے جو آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہماری زمین اس عظیم نظام کے ایک گوشے میں رکھی گئی ہے۔ جو ذات اس بے کنار کائنات کو پیدا کرے، سورج جیسے دیو ہیکل ستارے کو روشن رکھے، اسے حرکت دے، اس کی روشنی کو چاہے تو جاری رکھے اور چاہے تو بجھا دے، یقیناً وہی ہمارا رب ہے۔ پھر پانچویں دلیل چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح باریک اور خمیدہ ہو جاتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔
اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ آیات کائنات کے نہایت دقیق اور کامل نظام کو ظاہر کرتی ہیں۔ چاند زمین کا تابع سیارہ ہے اور زمین کی زندگی میں نہایت اہم کردار رکھتا ہے۔ وہ سورج کی روشنی کو منعکس کر کے رات میں ہمیں روشنی دیتا ہے۔ جب وہ اپنے مدار میں گردش کرتا ہے تو اس کی مختلف شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ہلال، کبھی آدھا، کبھی مکمل بدر۔ پھر آہستہ آہستہ گھٹتا ہے، یہاں تک کہ پرانی سوکھی کھجور کی شاخ کی مانند باریک رہ جاتا ہے۔ اربوں برس سے سورج اور چاند اپنے اپنے نظام میں رواں ہیں، مگر نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ رات دن پر سبقت لے جاتی ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ نظام بدل جائے۔ سورج، چاند، سیارے، ستارے سب اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں۔ سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، سورج اپنی کہکشاں کے مرکز کے گرد رواں ہے، اور ستارے بھی اپنے اپنے راستوں پر ہیں۔ پھر یہیں بات ختم نہیں ہوتی، کہکشائیں بھی جھرمٹ بناتی ہیں، اور وہ جھرمٹ بھی اپنے نظام کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ یہی نظم چھوٹی ترین دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ ذرات حرکت کرتے ہیں، سالمات ارتعاش میں رہتے ہیں، اور مادے کے اندر بھی ایک حیرت انگیز ترتیب جاری ہے۔ یہ سب دیکھ کر عقل گواہی دیتی ہے کہ ایسا کامل نظام کسی اتفاق سے نہیں، بلکہ ایک قادر، حکیم اور علیم رب کی تخلیق ہے۔ کائنات میں ہونے والی ہر حرکت سب سے عظیم کہکشاں سے لے کر سب سے چھوٹے ذرے تک ایک کامل منصوبے کے تحت جاری ہے۔ جس ذات نے یہ سب پیدا فرمایا اور اسے قائم رکھا ہوا ہے، یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ حقیقت کہ نہ یہ نظام ٹوٹتا ہے، نہ سست پڑتا ہے، اور نہ بے ترتیبی میں گرتا ہے، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایک ایسا خالق موجود ہے جس کا علم، حکمت اور قدرت بے حساب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتا ہے، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھرے ہوئے جہاز میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بہت سی سواریاں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی فریاد رس ہو اور نہ وہ بچائے جائیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ہماری رحمت سے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پانی میں تیرنے کی قوت، سفر کی سہولت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی صلاحیت سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ من مثلہ ما یرکبون میں ان تمام سواریوں کی طرف بھی اشارہ سمجھا گیا ہے جو بعد کے زمانوں میں ظاہر ہوئیں، جیسے گاڑیاں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز اور خلا میں جانے والے ذرائع۔ انسان کو ٹیکنالوجی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رب پر بھروسہ کرنا چاہیے جس نے وہ قوانین بنائے جن سے چیزیں تیرتی، اڑتی اور چلتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ختم نہیں فرمایا، بلکہ اہل ایمان کو ایک بھرے ہوئے جہاز میں محفوظ رکھا تاکہ انسانی نسل باقی رہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ الفلک المشحون سے مراد ماں باپ کے جسم بھی ہو سکتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نطفہ کو محفوظ رکھتا ہے، جیسے ایک بھرا ہوا جہاز اپنے مسافروں کو سنبھالتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ پیدائش سے پہلے ہم والدین کے اجسام میں محفوظ رکھے جاتے ہیں اور زندگی میں مختلف سواریوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اس سفر میں ہمیں ہلاک کر دے، نہ کوئی روک سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارا سلامت پہنچنا، دنیا میں آنا، زندگی گزارنا اور رزق پانا سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے آگے اور پیچھے آنے والے عذاب سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ توجہ نہیں دیتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ منکر لوگ سماجی ناانصافی کو کیسے جواز دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو غریبوں کو خود کھلا دیتا، لہٰذا ہمیں کیوں دینا چاہیے؟ اس طرح وہ تقدیر کو اپنی بخل اور سنگلی کا بہانہ بناتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ مالدار کو دینے سے آزماتا ہے اور محتاج کو صبر سے آزماتا ہے۔ یہ غافل لوگ عظیم نشانیوں سے بھی سبق نہیں لیتے۔ مخلص اور دانا لوگ انہی گناہوں سے بچنے، دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، مگر وہ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ حیرانی اور گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہتے ہیں۔ خواہ قرآن کی تلاوت سنیں یا کائنات میں اللہ کی نشانیاں دیکھیں، وہ سب سے منہ موڑ لیتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ غور کرتے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر اعراض کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ آخرکار اللہ کے سپرد ہے۔ وہ محتاجوں پر خرچ کرنے میں بھی سخت بخل کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اپنے مال میں سے دو، تو وہ کہتے، اگر تمہارے بقول اللہ رزق دینے والا ہے اور مومنوں سے محبت کرتا ہے تو خود غریبوں کو کیوں نہیں کھلاتا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غریب مسلمانوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے ان سے کہا، اے ابو بکر، کیا تم کہتے ہو کہ اللہ ان غریبوں کو کھلا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، پھر خود کیوں نہیں کھلاتا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ بعض کو فقر سے آزماتا ہے اور بعض کو مال سے۔ غریب کو صبر کا حکم دیتا ہے اور مالدار کو دینے کا۔ اس پر اس نے طنز کیا۔ پھر ایسی آیات نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ جو نیکی کے راستے میں دے، گناہوں سے بچے اور حق کو سچے دل سے مانے، اس کے لیے آسان راستہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی جنت کا راستہ۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا گیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ صرف ایک ہی ہولناک آواز کے منتظر ہیں جو انہیں اس حال میں پکڑ لے گی کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ قیامت اچانک آئے گی، بغیر کسی پیشگی اعلان کے۔ انسان اپنے معمولات، بحثوں اور دنیاوی مشغلوں میں ہوگا، اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل جائے گا۔ لوگ روزمرہ زندگی، تجارت، بحث و تکرار اور اپنے معمولات میں مشغول ہوں گے کہ اچانک سب کچھ ایک لمحے میں رک جائے گا۔ جو لوگ توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے کہتے تھے، آخر وہ دن کب آئے گا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ مگر وہ دن یقینی طور پر آ کر رہے گا۔ اسی طرح چھوٹی قیامت یعنی موت بھی ضرور آئے گی، وہ بھی اچانک آئے گی، بغیر کسی اطلاع کے۔ جب وہ آ جائے گی تو کسی کو آخری بات کہنے، وصیت کرنے یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا موقع نہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی کپڑا پھیلائے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، وہ اسے لپیٹ بھی نہ سکیں گے۔ ایک شخص اپنے جانوروں کے لیے حوض درست کر رہا ہوگا، مگر انہیں پانی پلانے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی ترازو میں وزن کر رہا ہوگا، مگر دوسرا پلڑا رکھنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص لقمہ منہ تک اٹھائے گا، مگر نگلنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا، پھر اچانک وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، وہ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی وہ وعدہ ہے جو رحمان نے فرمایا تھا اور رسول سچے تھے۔ سور کا دوسرا پھونکا جانا دوبارہ زندہ کیے جانے کی ابتدا ہوگی۔ کافروں کے لیے موت ایک گہری نیند کی مانند محسوس ہوگی۔ پھر جب وہ اچانک زندہ کیے جائیں گے تو گھبرا کر اٹھیں گے اور چیخ پڑیں گے۔ یہ آیت دو بڑی حقیقتیں ظاہر کرتی ہے۔
پہلی یہ کہ قبر کا عذاب بھی قیامت کے ہولناک دن کے مقابلے میں جیسے ایک نیند معلوم ہوگا۔ دوسری یہ کہ دنیا کی حقیقت خواب کی مانند ہے، اصل حقیقت آخرت میں ظاہر ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ لوگ دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، جب مرتے ہیں تو جاگتے ہیں، یعنی دنیا غفلت کا مقام ہے۔ موت کے بعد پردے اٹھنے لگتے ہیں اور قیامت کے دن حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے گی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو اپنے رب کے فیصلے کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اس دن وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے کسی نشانے کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت اور خوف نے انہیں گھیر رکھا ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس لمحے ہر شخص کو یقین ہو جائے گا کہ آخرت حق ہے اور انبیاء علیہم السلام سچے تھے، مگر جنہوں نے دنیا میں انکار کیا تھا ان کا پچھتاوا نہایت شدید ہوگا، اور اس وقت پچھتاوا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ پھر ہر انسان کو بغیر کسی ظلم کے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آیت 55 میں جنت والوں کا ذکر اس شان سے فرمایا گیا، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، بے شک آج جنت والے خوشیوں بھرے مشاغل میں مگن ہوں گے، یعنی وہ نعمتوں، راحتوں، خوشی اور سرور میں مشغول ہوں گے۔ اگلی آیات میں فرمایا، ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے سب ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رحم کرنے والے رب کی طرف سے ان کے لیے سلام ہوگا۔ جنت کے مستحق لوگوں کو قیامت کے دن انتظار میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ عزت، سکون، خوشی اور رحمت کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ یا تو وہ بغیر حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے، یا ان کا حساب نہایت آسان اور ہلکا ہوگا۔ ان کے اعمال نامے پاک ہوں گے، اس لیے وہ ان مجرموں کی طرح رکائے نہ جائیں گے جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس دن دنیا میں ہنسنے والے جان لیں گے کہ اصل عقل والے کون تھے۔ اہل جنت پر کبھی اکتاہٹ طاری نہ ہوگی، وہ ہمیشہ کامل خوشی، سکون اور لذت میں رہیں گے۔ اپنی ازواج کے ساتھ سایوں میں آرام کریں گے، نہایت خوبصورت تختوں اور مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جیسے نہایت اہتمام سے آراستہ کیے گئے عالی شان کمرے ہوں۔ ہر قسم کے پھل، ہر پسندیدہ کھانا، ہر مرغوب مشروب ان کے سامنے کثرت سے پیش کیا جائے گا۔ جو کچھ وہ چاہیں گے، جو کچھ ان کے دل طلب کریں گے، سب انہیں ملے گا۔ مگر سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ بے پایاں رحمت والا رب خود انہیں سلام فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی مہربان رب کی طرف سے سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے تو اچانک ان پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا اور فرمائے گا، اے اہل جنت، تم پر سلام ہو۔ یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ جب وہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے تو اس لمحے کے سامنے جنت کی دوسری تمام نعمتیں ہیچ محسوس ہوں گی۔ پھر جب وہ تجلی چھپ جائے گی تو اس ملاقات کی روشنی، سرور اور برکت ہمیشہ ان کے دلوں میں باقی رہے گی۔ اب کافروں کی محرومی اور بدحالی پر غور کیجیے۔ آیت 55 میں جو فرمایا گیا، فی شغل فاکہون، اس میں فاکہون کا لفظ خوشی، لذت اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں کے معنی دیتا ہے، اور اس کا تعلق پھلوں اور فرحت دونوں سے ہے۔ پھر آیت 57 میں فرمایا، لہم فیہا فاکہہ، یعنی ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے۔ یہاں قرآن مجید کے اعجاز بیان کی ایک لطیف جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے آیت 54 میں فرمایا گیا کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پھل دراصل درخت کی زندگی کا آخری نتیجہ ہوتا ہے۔
जैसे फल अपने दरख्त की हकीकत को जाहिर करता है, वैसे ही जन्नत की नेमतें बंदे के ईमान, नीयत और आमाल का समर होंगी। इन आयात का मफहूम ये है कि मोमिनीन जन्नत में अपने दुनियावी आमाल सालिहा का सिला पाएंगे। हर नेकी जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए, आखिरत की ज़मीन में बोया हुआ एक बीज है। फिर जिस कदर इखलास, हुस्न अमल और तक़वा के साथ वो नेकी की गई होगी, उसी कदर बुलंद दर्जे की जन्नती नेमतें अता होंगी। अल्लाह ताला अहले जहन्नम को सिर्फ उनके आमाल का ठीक ठीक बदला देगा, न उसमें कमी होगी न ज़्यादती। लेकिन अहले जन्नत के लिए मामला उससे कहीं बढ़कर होगा। उन्हें सिर्फ उनके आमाल का सिला नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके लिए ऐसे अजीम इनामात तैयार किए जाएंगे जो उनकी कमाई से कहीं ज्यादा होंगे। उनके लिए जन्नत में वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, बल्कि उससे भी बढ़कर। फिर काफिरों को पुकारा जाएगा, ऐ गुनहगार मुनकरो, आज अहले ईमान से अलग हो जाओ और एक तरफ खड़े हो जाओ। क़यामत के दिन मोमिनों की सफ़ें जुदा होंगी और मुजरिमों की सफ़ें जुदा। अल्लाह ताला उन्हें वो अहद याद दिलाएगा जो उसने औलाद आदम से लिया था। शैतान की पैरवी सिर्फ उसकी इबादत का नाम नहीं, बल्कि उसके वसवसों के मुताबिक जिंदगी गुजारना भी उसकी पैरवी है। जब फरमाया जाएगा, क्या तुम अक्ल इस्तेमाल ना करते थे? तो ये इस्लाम में अक्ल की अजमत को जाहिर करता है। जहन्नम का रास्ता दरअसल मुर्दा अक्ल का रास्ता है, ऐसी जिंदगी का रास्ता जिसमें गौर व फिक्र न हो। वही रब जिसने अहले ईमान को जन्नत में खुशामदीद कहा, सलाम फरमाया और रहमत से नवाजा, अब मुनकरों और मुशरिकों पर अपने ग़ज़ब के साथ जलवा फरमाएगा। वो उनसे फरमाएगा कि अहले ईमान से अलग हो जाओ और एक तरफ हो जाओ। अगर एक उस्ताद किसी नाफरमान शागिर्द से कहे कि अलग खड़ा हो जा, तो दिल में खौफ पैदा हो जाता है। फिर सोचो, जब तमाम जहानों का रब ये फरमाएगा तो वो मंजर कितना हौलनाक होगा। फिर अगली आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुम्हें हुक्म ना दिया था कि शैतान की बंदगी ना करना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। व अने अबुदूनी हाज़ा सिरातुन मुस्तकीम, और मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू ताक़िलून, और उसने तुम में से बहुत सी जमातों को गुमराह कर दिया, क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे? हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून, ये वही जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इस्लौहल यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून, आज अपने कुफ्र के सबब उसमें दाखिल होकर जलते रहो। पहले इंसान से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने हर कौम और हर उम्मत की तरफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम भेजे। उनके जरिए अपने अहकाम, ममनुआत और हिदायत के रास्ते वाज़े फरमाए। इन तालीमात की बुनियाद में एक अजीम उसूल है, पहले नुकसान से बचाना, फिर नफ़ा की तरफ लाना। इसीलिए अल्लाह ताला पहले मना फरमाता है कि शैतान की इताअत ना करो, क्योंकि वो इंसान का खुला दुश्मन है। उसने इब्तिदा ही से इंसान से दुश्मनी जाहिर की और क़यामत तक गुमराह करने की मोहलत मांगी। यही दुनिया के इम्तिहान का राज है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी शख्स में 4 हिफाजतें हों तो अल्लाह ताला उसे शैतान के शर से बचा लेता है। जब वो किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करे तो अपने नफ्स पर काबू रखे। जब किसी चीज़ से डरे तो घबराहट में ना बहके। जब शहवत उभरे तो उसे काबू करना जानता हो, और जब गुस्सा आए तो बगैर सोचे अमल ना करे। यही वो अक्ल, ज़ब्ते नफ्स और तक़वा है जो इंसान को शैतान के रास्ते से बचाता है। फिर वो दोबारा अपने नफ्स पर काबू रखता है। दूसरा उसूल है भलाई हासिल करना, और तमाम भलाइयों की जड़ सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत है। बस वो सीधा रास्ता जो जन्नत तक ले जाता है, खालिसतन अल्लाह की बंदगी है। जो शख्स अंबिया अलैहिमुस्सलाम के लाए हुए पैगाम को भी रद्द कर दे और उस अक्ल को भी इस्तेमाल ना करे जो अल्लाह ने उसे अता फरमाई, वो वही का भी नाशुक्रा है और फितरी अक्ल का भी। जो ना आसमानी हिदायत को माने और ना अक्ल से काम ले, उसके लिए आग के सिवा कोई अंजाम नहीं। ऐसे लोगों के पास क़यामत के दिन कोई उज़्र बाकी ना रहेगा। फिर आयत 65 में फरमाया गया, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे, उनके हाथ हमसे बात करेंगे
और उनके पांव उन कामों की गवाही देंगे जो वो करते थे। जब ये मुनकिर लोग अल्लाह ताला के सामने खौफजदा खड़े होंगे, बहाने बनाना चाहेंगे, अपनी सफाई पेश करना चाहेंगे, तो उनके मुंह बंद कर दिए जाएंगे। फिर उनके अपने आज़ा बोल उठेंगे, हाथ बताएंगे कि क्या किया, पांव गवाही देंगे कि कहां कहां गए। सूरत फुस्सिलत में यह मंजर मजीद तफसील से बयान हुआ है कि जब वो जहन्नम के सामने पहुंचेंगे तो उनके कान, आंखें और खालें भी उनके खिलाफ गवाही देंगी। वो हैरत से अपनी खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वो जवाब देंगी, हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी जिसने हर चीज को बोलने की ताकत दी। उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम्हें लौटना है। तुम ये समझते रहे कि तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें तुम्हारे खिलाफ कभी ना बोलेंगी, और तुम गुमान करते रहे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से आमाल को नहीं जानता। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि आप मुस्कुराए। फिर फरमाया, जानते हो मैं क्यों मुस्कुराया? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, एक बंदा अपने रब से गुफ्तगू करेगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझे जुल्म से महफूज न रखा? अल्लाह फरमाएगा, क्यों नहीं? फिर वो कहेगा, मैं अपने खिलाफ अपने सिवा किसी गवाह को नहीं मानता। तब अल्लाह फरमाएगा, आज तू खुद अपने खिलाफ काफी गवाह है और मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फरिश्ते भी गवाह हैं। फिर उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसके आज़ा को बोलने का हुक्म होगा। वो सब उसके आमाल बयान कर देंगे। फिर उसे बोलने की इजाजत दी जाएगी तो वो अपने आज़ा से कहेगा, दूर हो जाओ, मैं तो तुम्हारी ही तरफ से झगड़ रहा था। इसे मालूम होता है कि क़यामत के दिन इंसान के अपने जिस्म के आज़ा उस पर हुज्जत बन जाएंगे ताकि कोई उज़्र बाकी ना रहे। इतनी वाज़े हकीकत के बावजूद इंसान का इनकार पर कायम रहना वाकई हैरत अंगेज है। फिर आयात 66 और 67 में फरमाया गया, वलौ नशा लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस्सिरात फअन्ना युबसिरून। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मिटा दें, फिर वो रास्ते की तरफ दौड़ें, मगर कहां से देख सकेंगे। वलौ नशा लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमास्तताऊ मुज़िय्या वला यरजिऊन। और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगहों पर मस्ख कर दें, फिर ना वो आगे बढ़ सकेंगे और ना वापस लौट सकेंगे। यहां अल्लाह ताला आखिरत के मंजर से दोबारा दुनिया की तरफ तवज्जो दिलाता है कि ये जिंदगी एक इम्तहान है। इस इम्तहान के लिए अल्लाह ने हर चीज अता फरमाई, आंख, कान, दिल, अक्ल, इरादा और समझ। अगर अल्लाह चाहता तो कुफ्र की सजा में उनकी बीनाई छीन लेता और वो मजबूर होकर मान लेते। अगर चाहता तो इंसानी सूरत बदल देता, पत्थर बना देता या बेबस जानवरों की तरह कर देता। वो ना आगे बढ़ सकते न पीछे हट सकते। अल्लाह ताला इस सब पर पूरी कुदरत रखता है, मगर अगर ऐसा फौरन कर देता तो इम्तहान का मकसद बाकी ना रहता। इसीलिए जमीन, आसमान और उनके दरमियान की हर चीज को एक वसी इम्तहान गाह बनाया गया। अल्लाह की इबादत बहुत बड़ी इज्जत है, मगर उस इबादत का इम्तहान भी बहुत भारी है। कुरान मजीद फरमाता है कि हमने जमीन की चीजों को उसकी जीनत बनाया ताकि आजमाएं कि कौन अच्छे अमल करता है, और एक दिन सबको खुश्क मिट्टी बना देंगे। एक और मकाम पर फरमाया, वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाएं कि कौन बेहतर अमल करता है, और वही गालिब और बहुत बख्शने वाला है। फिर आयत 68 में फरमाया गया, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क अफला याकिलून। और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे साख्त में उल्टा फेर देते हैं, तो क्या वो अक्ल नहीं रखते? अगर इंसान अपनी ही जिंदगी पर गौर करे, बचपन, जवानी, कुव्वत, फिर बुढ़ापा, कमजोरी और मोहताजी को देखे, तो साफ समझ लेगा कि एक बेपाया कुदरत हर लम्हा उस पर कारफरमा है और कोई उसे रोक नहीं सकता। ये आयत खास तौर पर हमें बुढ़ापे पर गौर करने की दावत देती है। जब हम बूढ़े लोगों को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि उनकी साख्त किस तरह पलट दी जाती है। कमर झुक जाती है, दांत गिर जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कान सुनना छोड़ने लगते हैं, जबान पहले जैसी रवानी से नहीं चलती, हाथ पांव की ताकत जाती रहती है, दिल कमजोर हो जाता है, मायदा हजम करने में दिक्कत महसूस करता है।
کیا انسان اس سفر پر غور نہیں کرتا؟ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے؟ اگر وہ تھوڑا سا بھی سوچے تو سمجھ لے گا کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا اس نے اسے بے مقصد نہیں چھوڑا۔ جس نے پیدا فرمایا اور زندہ رکھا وہی موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر ہمیشہ کے انعام یا عذاب کا فیصلہ فرمائے گا۔ پھر آیات 69 اور 70 میں فرمایا گیا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ اور ہم نے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، نہ یہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو صرف نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ اس شخص کو ڈر سنائے جو دل سے زندہ ہو، اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ کافروں نے قرآن کی عظمت گھٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو رد فرمایا۔ شاعری اکثر تخیل، جذبات اور مبالغہ پر قائم ہوتی ہے، جبکہ قرآن حق، حکمت اور حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن کا مقصد ان لوگوں کو جگانا ہے جو صرف جسم سے زندہ نہیں، بلکہ دل، عقل، ضمیر اور روح سے زندہ ہوں۔ جو شخص تدبر کے ساتھ قرآن کو دیکھے گا وہ جان لے گا کہ یہ شاعری نہیں، نہ اس کے الفاظ شاعرانہ ساخت رکھتے ہیں، نہ اس کے معنی وہمی اور خیالی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آسمانی سچائیاں بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی جذبات میں بہنے والے شاعر نہیں، بلکہ وہ سچے رہنما ہیں جو حکمت اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن نہ لفظوں میں شاعری ہے نہ معنی میں، یہ بحر و وزن کا پابند نہیں، نہ جذباتی مبالغہ اس کی بنیاد ہے، بلکہ یہ نور، ہدایت، حکمت اور حق ہے۔ مگر منکرین ضد میں اسے شعر کہتے رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر پکارتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نبی کو شاعری سکھائی ہی نہیں گئی۔ شاعری منصب نبوت کے شایان شان نہیں، اور قرآن شعر نہیں بلکہ ربانی نصیحت ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے عبادت میں پڑھا جائے، زندگی میں نافذ کیا جائے اور اس کے احکام و نواہی کی اطاعت کی جائے۔ یہ زندہ دلوں، پاکیزہ احساس رکھنے والوں اور صحیح عقل والوں کو بیدار کرتی ہے، لیکن جو لوگ ضد میں اس کی تنبیہ قبول نہ کریں ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآن فرقان ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ کامیاب اور ناکام کو جدا کرتا ہے، ہدایت یافتہ اور گمراہ کو الگ کرتا ہے، انہیں ممتاز کرتا ہے جو ہمیشہ کی رحمت پائیں گے اور انہیں بھی جو سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ کام قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہمیشہ انسانیت کو ایک سچے معبود پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کی دعوت دیتا رہے گا۔ پھر آیات 71 سے 76 تک فرمایا گیا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلهم ینصرون لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی قدرت سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک بنتے ہیں؟ ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں، ان میں ان کے لیے اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پھر بھی وہ اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیتے ہیں کہ شاید وہ ان کی مدد کریں، حالانکہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ خود اپنے پجاریوں کی حفاظت کے محتاج ہیں۔ پس اے محبوب، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک عظیم نعمت یاد دلاتا ہے، یعنی جانور۔ اس نے ان طاقتور مخلوقات کو انسان کے تابع بنا دیا۔ انسان ان پر سواری کرتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کا دودھ پیتا ہے، ان کی اون اور بالوں سے کپڑے، قالین اور گھریلو سامان بناتا ہے۔ جانور زندگی کی بے شمار ضروریات پوری کرتے ہیں، مگر مشرک اور ناشکرے لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اس کے بجائے وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں ذرہ برابر نفع نہیں دے سکتی۔ یہ کتنی بے عقلی کی حالت ہے۔ لوگ اپنے بتوں کو خود کھلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی تشہیر کرتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہی بے جان مجسمے ان کی مدد کریں گے۔
हालांकि ये बुत अपने ऊपर बैठने वाली मक्खी तक नहीं हटा सकते। अगर कोई मक्खी उन पर रखा हुआ शहद चाट ले तो वो उसे रोक भी नहीं सकते। जो खुद अपनी मदद ना कर सकें वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। इसीलिए अहले ईमान, खुसूसन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जाहिल लोगों की बातों से गमगीन नहीं होना चाहिए। उनका मजाक मिशन को कमजोर नहीं कर सकता। अहले ईमान का फर्ज है कि दीन को साबित कदमी के साथ फैलाएं, उस पर अमल करें और उसे महफूज रखें। फिर अगली 3 आयात में फरमाया गया, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन वदरब लना मथलन वनसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा वहुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। क्या इंसान नहीं देखता कि हमने उसे एक हकीर कतरे से पैदा किया, फिर अचानक वो खुला झगड़ालू बन बैठता है और वो अपनी पैदाइश को भूलकर हमारे लिए मिसाल बयान करता है और कहता है, इन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? आप फरमा दीजिए, वही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया, और वो हर किस्म की पैदाइश को खूब जानने वाला है। ये सूरत यासीन की निहायत मजबूत इख्तितामी दलील है। मशहूर वाक़या है कि एक मुनकिर, जिसे बाज़ मुफस्सिरीन उबई बिन खलफ कहते हैं, एक सड़ी हुई हड्डी ले आया, उसे हाथ में रेज़ा रेज़ा किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इसे दोबारा कौन जिंदा करेगा? अल्लाह ताला का जवाब निहायत सादा, अक्ली और फैसला कुन है। किसी चीज़ को अदम से पैदा करना सबसे अजीम मरहला है। जब अल्लाह ताला ने पहली बार इंसान को कुछ भी ना होने से पैदा कर दिया, तो दोबारा पैदा करना बदर जहां आसान है। जिसने पहली बार जिंदगी दी वही दोबारा भी देगा। फिर आयत उसी में फरमाया गया, अल्लज़ी जाल लकुम मिनश शजरिल अख़दर नारा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। वही है जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा कर दी, फिर तुम उससे आग जलाते हो। ये आयत तवानाई की तब्दीली की तरफ इशारा करती है। सब्ज़ और तर दरख्त सूरज की रोशनी जज्ब करके अपनी बनावट में ताकत महफूज करता है। फिर जब वो खुश्क होता है तो वही ज़ख़ीरा शुदा ताकत आग की सूरत ज़ाहिर होती है। पानी और आग जैसी मुतज़ाद चीज़ों के दरमियान अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा। जो ज़ात तरोताज़ा लकड़ी से आग निकाल सकती है, वो मुर्दा हड्डियों से ज़िंदगी भी पैदा कर सकती है। आग और सब्ज़ा बज़ाहिर एक दूसरे की ज़िद हैं। आग जलाती है और सब्ज़ा ज़िंदगी और नमी की अलामत है। आम हालात में दोनों साथ जमा नहीं होती, मगर अल्लाह ताला ने बाज़ दरख्तों में आग पैदा करने की खासियत रखी। हिजाज के इलाके में मरख और अफार नामी दरख्तों की टहनियां रगड़ी जाएं तो चिंगारी निकलती है और सहराई लोग उनसे आग जलाते थे। जो रब दरख्त में उसकी जिद चीज रखते, वो बोसीदा हड्डी में जान भी डाल सकता है। इस आयत में साइंसी इशारे भी हैं। बाज़ अहले इल्म ने फरमाया कि इसमें तेल और ईंधन की तरफ भी इशारा है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन सड़ी हुई नबातात कीमियाई तब्दीलियों से गुजर कर ईंधन बन जाती हैं। तारीख में लोग ज़मीन से निकलने वाले कुदरती तेल से आग जलाया करते थे। फिर आखिरी आयत में फरमाया गया, अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। क्या वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया उस पर कादिर नहीं कि इंसानों को दोबारा पैदा करे? क्यों नहीं? यकीनन वही हर चीज़ को कमाल के साथ पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। उसका मामला तो ये है कि जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उसे सिर्फ कहता है कुन, हो जा, और वो हो जाती है। बस पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ की बादशाही है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला को पैदा करने के लिए ना औजार दरकार हैं, ना मवाद, ना वक्त। उसकी कुदरत कामिल है, उसका हुक्म नाफिज है और पूरी कायनात उसी के कब्जे में है। उसका हुक्म कुन काफी है। ये आयत अल्लाह ताला की बेहद, फौरी और कामिल कुदरत को बयान करती है। जिस ज़ात ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया
وہی قیامت تک آنے والی نسل در نسل انسانیت کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ ہر لمحہ بے شمار مخلوقات اور لاتعداد واقعات پیدا فرماتا ہے۔ اس کی ہر تخلیق اس کے لامحدود علم کے مطابق ہوتی ہے۔ کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو نہ اسے اجازت کی حاجت ہوتی ہے، نہ انتظار کی، نہ کسی مددگار کی۔ وہ صرف فرماتا ہے کن، اور وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اور ایک دن وہ ہم سب سے بھی فرمائے گا، میری طرف لوٹ آؤ۔ اس لمحے نہ کوئی انسان نہ کوئی مخلوق اس کے حکم کے آگے ٹھہر سکے گی۔ جیسے ہم اس کے کن فرمانے سے زندہ ہوئے، جیسے اس کے فیصلے سے موت آئی، ویسے ہی اس کے حکم سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورت یاسین کا اختتام ملکوت کے عظیم تصور پر ہوتا ہے، یعنی کامل بادشاہی، مطلق اختیار اور پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ ہر چیز اسی کی ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہر روح کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آخری آیت سورت یاسین کے دو عظیم موضوعات پر مہر ثبت کرتی ہے: توحید یعنی اللہ کی یکتائی، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب دینا۔ اس ویڈیو میں ہم نے سورت یاسین کو اس کے تفسیر کے ساتھ سیکھا۔ انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، نوٹیفیکیشن آن کیجئے، اپنی قیمتی رائے سے ہمارا ساتھ دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔